अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने चैनल मोहम्मदी चैनल पर बराबर दर्स कुरान, अल्लाह के फ़रमान को आपके सामने पेश करते रहते हैं, जिसके ज़रिए अल्लाह की उन बातों को आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। इससे पहले हमने कई सारे एपिसोड्स आपके सामने पेश किए। आज मज़ीद हम एक एपिसोड दर्स कुरान का आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें कई सारी बातें हम अल्लाह की उन बातों को जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के कामों में अपने माल को खर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आप समझ सकें मदरसों में, मस्जिद में या तमाम के तमाम दीनी उमूर में जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, अल्लाह ने उनके मुतालिक क्या फरमाया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं, दीनी काम में अपने माल को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियाँ होंगी और फिर हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 गुना सवाब उनको मिलता है। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है उससे भी ज़्यादा उनको अता फरमाता है, और अल्लाह बड़ी वसाअत वाला और ख़ूब जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, फिर अपने खर्च किए हुए के पीछे ना एहसान जतलाते हैं और ना ही किसी को तकलीफ़ देते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अज्र है, और क़यामत के दिन उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा और गमगीन होंगे। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। साइल से, यानी जो कोई मांगने वाला है उसके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करना, उससे नरमी के साथ बात करना और दरगुज़र करना, और सदक़े से कहीं बेहतर है जिसके बाद उसकी दिल आज़ारी हो। यानी साइल यानी जिसको आप कुछ दे रहे हैं उससे बहुत नरमी के साथ पेश आओ, ऐसा नहीं कि उससे खूब सख्ती के साथ आप पेश आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं के मुतालिक फरमाया कि साइल के साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुज़र करना उस सदक़े से कहीं बेहतर है जिसके बाद उसकी दिल आज़ारी हो, और अल्लाह बेनियाज और बहुत बड़ा हिल्म वाला है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया, ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात यानी जो तुम्हारे सदक़े वग़ैरह हैं उनको देने के बाद एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह बर्बाद न कर लिया करो जो माल लोगों के दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना रोज़े क़यामत पर वो इंसान। उसकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो उसे फिर वही सख्त और साफ पत्थर करके ही छोड़ दे। सो अपनी कमाई में से उन रियाकारों के हाथ
کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو انسان ہدایت کو تلاش کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ سیدھا راستہ انہی کو دکھاتا ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، اس کے آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ بھی ملے تو اسے شبنم یعنی ہلکی سی پھوار یعنی اوس وغیرہ بھی اس کے لیے کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل اس باغ میں موجود ہو، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ جائے یعنی وہ انسان بوڑھا ہو جائے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے، دکھاوے کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے، اور تمہیں سنبھالا دینے والا، تمہیں سہارا دینے والا بھی کوئی موجود نہ ہو؟ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو بھی آپ نے سمجھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کئی ساری آیتیں نازل فرمائی، کئی ساری باتیں فرمائی کہ آخر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ تمام باتیں ان آیتوں میں واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل، یہ تو ٹرانسلیشن تھا، اب ہم انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا۔ ان دونوں قصوں میں حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے تھے، اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پیش آنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دوسری زندگی میں کیا چیز انسان کے کام آ سکتی ہے اور کون سا عمل وہاں نفع دے سکتا ہے، اور وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگے، اور ان کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دے۔ پھر جالوت اور طالوت کا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو جب خرید و فروخت ہو سکے گی، اور نہ ہی کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی بلا اذن شفاعت کام آ سکے گی۔ اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد صدقہ اور خیرات پر اپنے بہت زیادہ اجر عطا فرمانے کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرات محترم،
قرآن مقدس میں جگہ جگہ صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور صدقہ و خیرات کی بہت ترغیب دی ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے دولت معاشرہ میں گردش کرتی رہتی ہے، غربا اور فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور رفاہ عام کے بہت سے کام انجام پاتے ہیں، اور ملک الموت یعنی انسان، اب یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ اس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں تو سماج میں جو ہوتا ہے، یعنی جب صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے تو صدقہ و خیرات کا سماج میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کے راستے کے کئی انواع ہیں۔ علم دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا، یعنی دینی مدرسوں کی مدد کرنا، مسجدیں بنوانا، لائبریری قائم کرنا، سرائے بنانا، محتاج خانے اور اپاہج خانے تعمیر کرنا، مروجہ علوم کے لیے اسکولوں اور کالجوں کی گرانٹ دینا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے وظائف جاری کرنا، بیماروں کے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل بنوانا اور ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا، جو لوگ عدالتی اخراجات کی وجہ سے اپنے حقوق حاصل نہ کر سکے ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں میں جو تنگ دست ہو ان کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، قرض کی ادائیگی میں مقروض لوگوں کی مدد کرنا، اور سبیل اللہ کے انواع میں سب سے بڑی اور اہم نوع جہاد کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو۔ حضرات محترم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے مدرسے، کیونکہ مدرسے میں 24 گھنٹے اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کے دین کی تعلیم جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے سبھی جگہ، جتنی جگہ میں نے ابھی ذکر کی وہ سبھی جگہ اچھی ہے، لیکن سب سے بیسٹ جو ہے وہ دینی مدارس ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہیں کہ دینی مدارس میں آپ صرف کریں تو ہم نے مدرسوں کے اس میں جہاں پہ ضرورت تھی ہم نے وہاں پہ ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ ہمارے مدرسے میں بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی آپ اپنے زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ جو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں، ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام طبرانی حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے حسن اور اس کی تندرستی کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، کاش یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راہ میں ہے، اگر یہ اپنی ضروریات میں خود کو سوال سے روکنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ لوگوں کو دکھانے اور فخر کے لیے جاتا ہے تب پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام احمد نے اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں کسی زائد چیز کو خرچ کیا اس کو 700 گنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور جس نے اپنی ذات پر اور اپنے اہل پر خرچ کیا یا کسی مریض کی عیادت کی یا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو اس کو 10 گنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور جب تک روزے کو فاسد نہ کرے وہ اس کے لیے ڈھال ہے، اور جس شخص کو اللہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کرے تو اس کو بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، امام ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کیا کہ کچھ لوگ کسی آدمی کو اللہ کے راستے میں بھیجتے ہیں، یعنی حج وغیرہ یا کہیں دینی جگہوں پہ، یا کسی آدمی پر خرچ کرتے ہیں، پھر اس پر احسان جتلاتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا۔ اللہ کے نزدیک اس عمل کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا، اور جو لوگ کسی کو دے کر یہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم کو فلاں چیز نہیں دی تھی، وہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابن ابی شیبہ، امام
احمد، امام ابن منذر اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کو برابر پینے والا، جادو پر ایمان رکھنے والا اور کاہن، یہ سبھی کے سبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح امام بزار اور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ 3 شخصوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن اور درس قرآن کی صورت میں چند اللہ رب العزت کے فرمان تھے جو اب آپ نے سنے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید ہم باتوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اللہ کے فرمان کو ہم جانیں گے کہ آخر اللہ نے قرآن مقدس کی صورت میں ہدایت کے لیے ہمارے لیے کیا نازل فرمایا۔ ان تمام باتوں کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔